हमारा क्रिकेट तब तक ठीक नहीं होगा जब तक न सीनियर्स भी पूरे इंटरेस्ट के साथ बच्चों के पीछे लगे। जो इंटरेस्ट नहीं लेगा चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो उसको खेलने नहीं देंगे हम। प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। हमारा एक ही एजेंडा है कि सोपोर क्रिकेट को हम उभारें। जो 2021 का साल होगा वो क्रिकेट का एक बेहतरीन साल होगा सोपोर कस्बे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियाट का वीकली स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स जोन। जी हाँ, आज हम कस्बे सोपोर में हैं और इससे पहले कि हम सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन को आपसे रूबरू कराएंगे, एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं इन जैसे लीजेंड्स के नाम जिन्होंने अपने हुन और फनर से इस सोपोर को बुलंदियों तक पहुंचाया। मेरे मद्दाह मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, मेरे मद्दाह मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, गुमनाम क्यों हुए इतनी ऊंची परवाज के बाद। तो सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहतरम बशीर अहमद भट्ट साहब, जो अपने टाइम के एक लेजेंड माने जाते हैं, आज हमारे साथ रूबरू होंगे और इनसे जानेंगे जो सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन है तो आगे उन्होंने कौन सा लाही अमल बनाया, अब तक ये क्रिकेट गुमनामी के आलम में कहाँ खो गई थी और अब किस तरह का प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बशीर अहमद भट्ट साहब, खैर मकदम आपका कश्मीर पेट्रियाट के इस वीकली स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स जोन में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कश्मीर पेट्रियाट का कि आपने अपना वक्त निकाल कर हमारे सुबान स्टेडियम में आए और ये क्रिकेट के बारे में आप जानना चाहते हैं। इसके लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने टाइम दिया हमें। भट्ट साहब, अगर हम बात करेंगे सोपोर की क्रिकेट की, इस सरजमीन ने अब तक बहुत सारे लेजेंड्स पैदा किए। निसार अहमद खांडे, बशीर अहमद भट्ट साहब, अख्तर मलिक साहब, जासिम मलिक, मरहूम फारूक अहमद अंतु, ज़हूर अहमद, इसाक जान या और भी बड़े खिलाड़ी जो सरजमीन सोपोर ने पैदा किए। तो क्या वजह है कि पिछले 10 सालों से सोपोर की क्रिकेट गुमनामी के हालत में रह गई? देखिए, जहाँ तक आपने यहाँ जो प्लेयर्स पैदा हुए हैं उनके नाम लिए, तो मैं अपने टाइम के भी कुछ नाम लेता हूँ, जिसमें निसार अहमद पंडित साहब हैं, इशफाक पंडित हैं, इम्तियाज़ है, बशीर अहमद गाड़ू साहब हैं, एजाज अहमद हैं और बहुत सारे हैं जो इस ग्राउंड की पैदावार हैं। और वो इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं कि उन्होंने किसी न किसी लेवल पर स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये सवाल मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक है कि मुझे पूछा जा रहा है कि सोपोर क्रिकेट का क्या प्रॉब्लम हुआ है कि पिछले 10 साल से ये उभर नहीं रही है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जो क्रिकेट होती थी वो तो उसका तो मुंबा सोपोर ही हुआ करता था। लेकिन ये सच है कि पिछले 8-10 साल से हमारी क्रिकेट थोड़ी पीछे हो गई है, खासकर मैं कस्बे की बात करता हूँ। हालांकि टूर्नामेंट की कोई कमी नहीं थी, टूर्नामेंट बहुत निकले हमारे। हमने टूर्नामेंट खिलवाए, यहाँ सुभान स्टेडियम में खिलवाए, नूरगाह में खिलवाए, बाकी जगहों पर जो हमारे ग्राउंड्स दस्तियाब हैं उधर भी टूर्नामेंट तो हुए। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, मैं टूर्नामेंट को उतना ज़्यादा जिम्मेदार नहीं करार देता हूँ क्रिकेट के उसको उभारने में। मेरी जो सोच है वो ये कहती है कि आपके पास जो प्रैक्टिस नेट्स होते हैं, सीमेंट विकेट हैं, दूसरी विकेट्स हैं, तो वो इधर आबाद नहीं होती हैं। अब लड़के सिर्फ आते हैं, वो टूर्नामेंट खेलते हैं। उसके बाद जो असली जो प्रैक्टिस होती थी, जब हमारे टाइम में मैच उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था जितना आपकी प्रेजेंस प्रैक्टिस में ज़रूरी थी, तो उस बुनियाद पर आपको मैच खिलाते थे। अगर आपका 2-3 दिन का प्रैक्टिस मिस हो जाता तो अगर आप कितने भी बड़े खिलाड़ी होते आपको मैच नहीं खिलाते थे। लेकिन अब यह है कि अब टूर्नामेंट में लड़के आते हैं, रुपया 2-3 हज़ार जब फीस का होता है वो जमा करते हैं टूर्नामेंट कमेटी के पास और खेलते हैं, मैच हार जाते हैं, फिर गायब भी हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास नेट है, बाकी फैसिलिटी है जो हमने खुद ही पैदा की है, जो हमने खुद ही यहाँ पर उभारी है वो फैसिलिटी, तो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। बच्चे नहीं आ रहे हैं उधर। इसमें मैं भी, हमारा भी जो सीनियर्स है, हमने भी पूरा अपना वो रोल
ادا نہیں کیا. لیکن پھر یہ ہے کہ بچے کا بھی ابھی جو ہم نے یہ ٹورنامنٹ کا جال بچھایا ہے تو اس میں وہ پھنس گئے ہیں, تو پریکٹس کے لیے کوئی نہیں آتا. اس لیے میری جو سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ جس سے ہمارا کرکٹ ابھر نہیں رہا ہے, کیونکہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو آپ کا را ٹیلنٹ ہے, وہ آپ کو پالش ہوتا ہے نیٹ میں. لیکن جب بچے نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں تو وہ پالش بھی نہیں ہوتا ہے, وہ راہ ہی رہتا ہے. میچ کھیلتے ہیں پھر وہ بھاگ جاتے ہیں, ہارتے ہیں میچ, پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان کو وہ کہاں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے یہاں پر, لوکل ایڈمنسٹریشن ہے یا ہمارا جو ٹاپ براس ہے ہمارا JKCA سنوار میں ہے, تو سوپور کی طرف انہوں نے بھی غفلت برتی ہے. انہوں نے کبھی بھی سوپور میں, حالانکہ ہمارا ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا یہاں وٹی میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ, وہ اس وقت ایک لینڈ مارک تھا سوپور کرکٹ کا, تو اس میں ہم سوچ کر کرتے تھے کہ اس میں جو فائنل فنکشن ہوتی تھی اس میں ہم JKCA سے جو بھی سیلیبریٹیز ہوتے تھے وہاں, جو ٹاپ براس ہوتی تھی اس کی JKCA کی, وہ یہاں ہوتی تھی فائنل پر پریزنٹ. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ان کا رول تھا ہمارے لیے, ہماری کرکٹ کے لیے, تو انہوں نے بھی کسی حد تک وہ نہیں نبھایا, اور ہماری بھی پرسیویشن میں بھی کمی رہی ہو. تو جو باقی جو ہماری ڈسٹرکٹ لیول پر ایڈمنسٹریشن ہے یا لوکل قصبہ لیول پر, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ کہاں ہے کیا ہے. اس طرح جیسے ہائر سیکنڈری والے ہیں, ان کا گراؤنڈ ہے یہ, وہ پہلے تو ہماری مدد کرتے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی اب اس کو چھوڑا ہے, تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں, اپنے پیسے سے ٹھیک کرتے ہیں, ٹورنامنٹ چلاتے ہیں, تو یہ تو ہوتا ہے. لیکن جو میں کہتا ہوں کہ آپ کو ٹیلنٹ تب ملے گا جب آپ کی پریکٹس وکٹس آباد ہو جائیں گی. پریکٹس وکٹس آباد نہیں ہوں گی, آپ کو کوئی ٹیلنٹ نہیں ملے گا. قدرتی خزانے سے آپ مالا مال ہو. اگر ہم بات کریں گے آپ کے گراؤنڈز کی, تو یہاں جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, سبحان اسٹیڈیم ہے, یہ مین گراؤنڈ ہے کالج کا, اس کے ساتھ ساتھ نورگاہ اسٹیڈیم ہے اور خوشحال اسٹیڈیم ہے. یہ ایسے 3 بہترین پلے گراؤنڈز آپ کو میسر ہیں. اگر ہم آپ کے ایڈجوائننگ ایریاز کی بات کریں گے, وہاں اس طرح کا میدان تو نہیں ہے, لیکن سوپور سے ہٹ کے وہاں بہترین لیگز کھیلی جا رہی ہے اور بڑے بڑے کھلاڑی وہاں پر آنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں. اتنا پرکشش اور اتنا انہوں نے بہترین ان پلے گراؤنڈ کو بنایا, جبکہ آپ کے پاس آلریڈی یہ ایونیوز موجود تھے, تو آپ نے ان چیزوں کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا؟ اگر نیٹ پریکٹس نہیں ہوگی, ادھر آپ کی کنڈیشننگ نہیں ہوگی پلیئرز کی. دیکھیے اب پلیئر ادھر سے آتا ہے, سیدھے میچ کھیلتا ہے, تو 2-4-5 اوور کے بعد ہی وہ تھک جاتا ہے, اس کی ٹانگیں ہی نہیں کھڑی ہوتی ہیں گراؤنڈ میں. وہ ٹھیک کرنی ہے ہمیں نیٹ میں. لیکن ہمارا جو پرابلم ہے کہ نیٹ پریکٹس نہیں ہوتی ہے, تو وہ ہم کو ریوائیو کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو سوپور میں یا ایڈجوائننگ ایریا میں اتنی ٹیمیں, بہت اچھے پلیئر نکلیں گے کہ وہ ہمیں JKCA لیول پر بہت ہی میک اس پراؤڈ آن ایٹ JKCA لیول. لیکن بس یہی ہے کہ دیکھیے ٹورنامنٹ تو چل رہے ہیں, آپ کا نورگاہ ہے وہ ادھر بھی ہے, خوشحال اسٹیڈیم میں ہے, اس سبحان اسٹیڈیم میں. ٹورنامنٹ تو کوئی کمی نہیں ہے, کرکٹ کھیلی جاتی ہے, لیکن جو پراپر چینل ہے کرکٹ کی وہ مسنگ ہے. جو کنیکشن ہے آپ کا نیٹ اور ٹورنامنٹ کا, وہ بیچ میں مسنگ ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ ہمارا کرکٹ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک سینئرز بھی پورے انٹرسٹ کے ساتھ بچوں کے پیچھے لگیں, ان کو سکھائیں, ان کو نیٹ پریکٹس کے لیے آمادہ کریں. تب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کرکٹ نہیں ابھرے گی. سوپور کی ٹیلنٹ کی اگر ہم بات کریں گے, پچھلے سال ورمل کپ میں آپ کی جو ٹیم تھی, شاید رائزنگ سٹار سوپور, جو پچھلے سال انہوں نے فائنل کھیلا ورمل کپ کا, بہترین ٹیم تھی وہ, اور اس میں اتنے اچھے کھلاڑی تھے. تو حالانکہ ٹیلنٹ کی اگر ہم بات کریں گے, ٹیلنٹ تو کوئی کمی نہیں ہے آپ کی, لیکن اس ٹیلنٹ کو پالش, جیسے آپ نے خود کہا کہ اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے اب آپ نے آگے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں اور آگے کون سی پریپریشن ہونے والی ہے, تاکہ یہ جو ہماری یوتھ ہے, یہ جو نیا ہے بڈنگ کرکٹرز ہے, گروم ہو جائے آپ کی چھتر چھایا میں. دیکھیے اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سوپور کرکٹ ایسوسیشن وجود میں آئی ہے. فی الحال اس کے ہم نے اس کا جو پورٹ فولیو دیا ہے ڈفرینٹ پلیئرز کو, وہ ابھی انچارج ہی رہیں گے ابھی جب تک اس کا پورا اسٹیبلش ہو جائے گا. تو اس میں ہم نے ایک یہ کلاس بھی رکھا ہے کہ سوپور کی جو ٹیمیں ہیں, خاص کر جو ٹاؤن سے ہمیں تعلق رکھتی ہیں, اس کے پلیئرز
اگر نیٹ پریکٹس کے لیے نہیں آتے ہیں تو ان کو ہمارے آبزرورس ہوں گے جو نیٹ میں ہوں گے، تو وہ پریزنٹ اور ایبسنٹی لگائیں گے پلیئرز کی. ادھر ہم ٹرن پر رکھیں گے ٹیمز کو، دو ٹیمیں ایک دن میں پریکٹس کریں گی 4 بجے کے بعد. تو اس میں ہماری جو حاضری ہوتی ہے تو وہ رکھیں گے ہم اٹینڈنس. جو اس میں جب دیکھا جائے گا کہ کوئی پلیئر کسی بھی ٹیم کا جو پلیئر نیگلیجنس دکھا رہا ہے پریکٹس کے لیے آنے کے لیے، تو اس کو ہم میچوں میں الاؤ نہیں کریں گے. بعد میں اس کا کم سے کم 85% اس کی اٹینڈنس پریزنٹ ہونی چاہیے یہاں پر نیٹ میں، تو تبھی جا کر ہم اس کو میچوں میں کھیلنے دیں گے. اگر کسی کی اس سے لوور اٹینڈنس ہوتی ہے پریکٹس میں تو اس کو ہم، چاہے وہ کسی بھی ٹیم کا ہو، تو اس کو ہم کھیلنے نہیں دیں گے. کیونکہ جو ہم نے بتایا آپ کو کہ ہماری جو نیٹ پریکٹس ہے، ہم اس کی طرف ایک خاص توجہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر پلیئرز ہیں، ماجد صاحب ہے، فردوس احمد ہیں، اور بھی کچھ پلیئر ہیں. ان کی ڈیوٹی لگے گی کہ وہ لڑکوں کو گروم کرے، مانیٹر کرے، ان کو پالش کرے. تو اسی میں سے ہم کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون انٹرسٹ لے رہا ہے، کون نہیں. جو انٹرسٹ نہیں لے گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا پلیئر ہو، اس کو کھیلنے نہیں دیں گے ہم. اب تک آپ نے اس طرح کا کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھایا جبکہ آپ کے پاس ایک لیجنڈ نثار احمد کھانڈے یا گابرو صاحب جیسے بہترین کھلاڑی اکثر دیکھا جا رہا ہے، ان کو جب بھی کسی جگہ پر کوئی بڑی لیگز آرگنائز ہوتی ہے، یہاں پر کوئی بڑا فائنل وہاں پر ہوتا ہے، تو ایسے لیجنڈس وہاں پر ایز اے چیف گیسٹ ضرور ہوتے ہیں. جبکہ اگر ان کی اپنی سوئل کی بات کریں گے تو زیادہ انٹرسٹ وہ اپنی سوئل کو اپرائز کرنے کے لیے، اپنے ٹیلنٹ کو اپرائز کرنے کے لیے کیوں وہ آگے نہیں آ رہے تھے؟ دیکھیے، جہاں تک نثار صاحب کا تعلق ہے تو ان کے تو ہم بہت ہی مشکور ہیں. اتنے بڑے کھلاڑی رہ چکے ہیں ہمارے قصبے سے، پہلے بندے ایون ڈسٹرکٹ سے وہ ہیں جنہوں نے بڑی سٹیج پر کرکٹ کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو وہ تو اپنی کوشش کرتے ہیں، ٹورنامنٹ بھی کرتے ہیں وہ. تو اب وہ ان کا ایک پرابلم ہے یہ کہ ان کے ساتھ یہ کہ وہ یہاں سے جب انہوں نے مائگریشن کی یہاں سے، وہ سری نگر چلے گئے، تو ایک خلا سا پیدا ہو گیا یہاں پر. تو اس کو ہم نے اتنا پور بھی نہیں کیا. تو جس کی وجہ سے کہ وہ کرکٹ میں زیادہ اس طرح دلچسپی نہ لے سکے جس طرح وہ پہلے لیتے تھے. جیسے وہ پریکٹس بھی کراتے تھے لڑکوں کو، ان کے ساتھ کھیلتے تھے. لیکن جب سے وہ سری نگر گئے ہیں تب سے وہ ان کا وہ اسپیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا. اور پھر وہ بیچارہ تھا، سری نگر رہتا تھا تو ادھر نہیں آ سکتا تھا. اب ہمارے پاس محمد یوسف گابرو صاحب ہیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک پراپر اس میں ایک پراپر شکل نہیں ملی کبھی بھی اس نیٹ پریکٹس کے لیے. حالانکہ ہمارے پاس نیٹ بھی ہے، ہمارے پاس پچ بھی ہے، سیمنٹڈ وکٹ بھی ہے، ٹرف وکٹ بھی ہے جو ہم نے خود ہی بنائے ہیں. تو لیکن اب اور لڑکوں کی جو دلچسپی ہے، دیکھیے اب آج کل یہ بھی ہے کہ لڑکے اب کم اویلیبل ہوتے ہیں نیٹ پریکٹس کے لیے، کیونکہ گھر میں ان کو گھر بھی چلانا پڑ رہا ہے آج کل. ہمارے وقت میں وہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے وقت میں ہم کھیلتے تھے تو گھر والے تو مینیج کرتے تھے. لیکن آج بچے کو اپنا روزی روٹی خود بھی کمانی پڑتی ہے، اس میں بھی تھوڑا ہیلپ کرنا پڑتا ہے گھر والوں کو، جس کی وجہ سے وہ زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ نہیں، اب کچھ ٹائم آپ نکالو، آپ نیٹ پریکٹس بھی کرو. تو انشاءاللہ ہماری کوئی کوتاہی رہی ہوگی، ہم انشاءاللہ ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ ہم کو کیا کرنا تھا، کیا نہیں کیا. لیکن انشاءاللہ جو اب ہمارا جو 2021 کا سیزن ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ وی ول ٹرائی، ہم سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے اب اس کے لیے منتظر ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے تو ہم کریں گے. بٹ صاحب، یہاں کی جو یوتھ ہے بالکل دل برداشتہ ہو گئے ہیں اور وہ ایسی باتیں بول رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سوپور میں کرکٹ کی ہم ریوائول کی بات کریں گے تو اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے گھاس کے ڈیر میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف یہ کرکٹ بن گیا ہے. ایسا کیا دل برداشتہ کیوں ہو گئی یہاں کی یوتھ؟ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاں اس میں یہ ہے، ان کو وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کرکٹ جو ہماری ہے وہ زمین کے نیچے چلی گئی ہے. تھوڑا ہمارا بھی کچھ پرابلم ہے، ہم نے بھی اتنا پراپرلی مانیٹر نہیں کیا کہ ہماری کرکٹ کہاں جا رہی ہے. ٹورنامنٹ سے آپ کا جو پریکٹس جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، کنڈیشننگ نہیں ہوتی تھی بچوں کی جو پہلے ہوتے تھے. تو وہ تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہم سے بھی کچھ غلطی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے.
بالکل بھی نہیں ہے. ان کو میں یہ کرتا ہوں, ان کو میں پرامس کرتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں. جو بھی ایسا سوچتے ہیں کہ کرکٹ اب ختم ہو چکی ہے, لیکن میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اس سال انشاءاللہ ہم یکجٹ ہو گئے ہیں. جو بھی یہاں پر ہمارے جو سپر سینئر ہیں, سینئرس ہیں, سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں, انڈر ون روف. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ سوپور کرکٹ کو ہم ابھاریں. اس کے لیے ہم نے بہت سارے کچھ پلانز بنائے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. انشاءاللہ سب ان پلانز کو لائک کریں گے. اس میں ہماری پریکٹس بھی آئے گی, اس میں ہمارا ٹورنامنٹ بھی آئے گا. اور انشاءاللہ یہ جو ہم ٹورنامنٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک لینڈ مارک ٹورنامنٹ ہوگا. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ٹورنامنٹ سے سوپور کی کرکٹ اور اپنے ایک اور اس میں آئے گی جس کے لیے مشہور تھی سوپور کی کرکٹ, تو اس لیول پر وہ آئے گی اس ٹورنامنٹ سے. ایک ٹرف بھی آپ کو پرووائڈ کی گئی خوشحال اسٹیڈیم میں. تو کووڈ کی وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے وہاں پر تھوڑے انٹوورڈ انسیڈنٹس ہو گئے, گاڑیوں کا زیادہ آنا جانا لگا, جس کی وجہ سے وہ ٹرف بالکل خراب ہو چکی ہے. تو اس ٹرف کو ٹھیک کرنے میں کیا آپ نے ایڈمنسٹریشن سے بات کی اس کے بارے میں؟ دیکھیے جو وہ ٹرف ہے, تو پہلے تو ایک بات ہے کہ جب ٹرف کسی جگہ بنتی ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹرف بناؤ, اس کو پھر مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن اس میں تھوڑا انہوں نے وہ اچھی طرح نہیں کیا. جب ہم نے وہ ماجد صاحب نے ہمارے بنایا تھا, تو اس کے بعد جو مینٹیننس ہے اس میں تھوڑی کمی رہ گئی. تو پھر بعد میں جو آپ کہتے ہو یہ جو گاڑیاں واڑیاں آ گئی وہ تو ہے. تو ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے ہم سپورٹس افسر مجید صاحب سے ملے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ آ جاؤ, آپ لوگوں کو ساتھ لے آؤ. تو آپ جو ہماری آج نئی سیکرٹری صاحبہ آئی ہیں, وہ جو سپرنگ گولف کورس سے آئی ہے, رائل سپرنگ سے, تو ان سے بھی آپ ملو. انہوں نے بھی بڑا آشواسن دیا کہ آپ کو جو بھی چاہیے ٹرف ریوائیو کرنے کے لیے جتنی فیسلٹی ہمارے پاس ہوگی ہم کریں گے, اور تھوڑا لیکن آپ کو بھی کرنا ہوگا کچھ کنٹریبیوٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے. پھر سوپور کرکٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن سے آپ کی کون سی دیرینہ مانگ ہوگی جو آپ چاہتے ہو کہ ہماری یہ چیز ضروری ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن سے اب جائیں گے, ان کو رجوع کریں گے اور اپنی جو روداد ہے وہ ان تک پہنچائیں ان گراؤنڈ کی رینوویشن کو لے کر؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا, ہمارے پاس جو گراؤنڈ ہیں ان میں سے جو سبحان اسٹیڈیم ہے, اس کی تو پوزیشن یہ تو مین گراؤنڈ ہے ہمارا, کیونکہ یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہے. اس لیے یہاں پر جو کرکٹ ہوگی وہی پورے قصبے میں پھیلے گی. اگر یہاں پر کرکٹ نہیں ہوتی ہے, جو باقی ہمارے گراؤنڈ سے وہ تھوڑے آؤٹ اسکرٹس میں ہیں لیکن گراؤنڈ اچھے ہیں, لیکن ادھر کا جو کرکٹ ہوگا وہ زیادہ اس کو لائم لائٹ میں نہیں آئے گا جتنا کرکٹ سوپور سبحان اسٹیڈیم کا آتا ہے. اب سبحان اسٹیڈیم کی حالت آپ کے سامنے ہے. یہاں پر تقریباً اگر ہم دیکھیں گے جو ہمارے ایک ڈرین بنی تھی یہاں, تو وہ ہمارے لیے ایک نیوسینس بنی ہے. تو اس ڈرین کو ہم ایڈمنسٹریشن کو آپ کی وساطت سے یہ پیغام دیتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ڈرین ہے ہماری, جس نے گراؤنڈ کو تباہ و برباد کیا ہے, کیونکہ اس کی کوئی نکاسی ہی نہیں ہے, یہ نکلتا ہی نہیں, یہ اسٹیگنٹ رہتا ہے پانی, پھر وہ سپل ہو جاتا ہے تو پورے گراؤنڈ میں وہ پھیل جاتا ہے. تو ہم ان سے یہ استدعا کرتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈرین ہے اس کو فل کریں دونوں طرف سے, اور جو باقی ہماری فیلڈنگ ہے مین آؤٹ فیلڈ کی تو وہ کرنی ہے ان کو. اور ہمارا جو یہاں پر یہ بنا ہے پیویلین بنا ہے, تو وہ تو بڑی بیڈ شیپ میں ہے اس وقت, اٹ از ان شیمبلز. تو اس میں ہمارے اتنے اچھے روم ہیں, لیکن اس کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا ہے. یہاں پر ایک واش روم ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے, لیکن انفراسٹرکچر ہے, تو لیکن وہ ڈیولپ کرنی ہے. وہ بھی ریکویسٹ ہم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا اسٹیڈیم جو ہے یہاں پر جو ہمارا پیویلین ہے, اس میں جو آپ نے لگا رکھی ہیں, جو سہولتیں آپ نے لگا رکھی ہیں, واش روم ہے, رومز ہیں, ان کو تھوڑا ان کی طرف توجہ کیجیے, ان کو تھوڑا اپ گریڈ کیجیے. اگر ہم بات کریں گے سوپور کی, سوپور کے لوگ, سوپور کے شائقین, سوپور کے پلے گراؤنڈز, ایون جب میں نے انٹرنیشنل کھلاڑی معراج الدین وڈو کو نومبر میں انٹرویو کیا, تو وہ ایک فٹ بال کھلاڑی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں نے لائف میں لوکل مقامی سطح پر اگر کسی جگہ پر میں نے فٹ بال کھیلنا زیادہ انجوائے کیا تو وہ یہی سوپور ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہاں جس پوزیشن میں ہمارا یہ اسٹیڈیم تھا, جو سبحان اسٹیڈیم اب ہے, یہاں پر سری نگر کے تقریباً 90% جو لڑکے رانجی ٹرافی میں جاتے تھے, انہوں نے اس گراؤنڈ میں کھیلا ہے. اور
وہ یہاں پر آنے کی اتنی شدت محسوس کرتے تھے دوسرے سیزن میں. وہ ہم کو فون کرتے تھے کہ بھیا ٹورنامنٹ کب شروع ہوگا کہ وہ یہاں آ جائیں. اتنی یہاں پر اس کی زرخیزی تھی, اس کا جو آؤٹ فیلڈ تھا وہ کتنا فاسٹ بھی تھا, سموتھ کتنا تھا. ہم جو وکٹ بناتے تھے یہاں, ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے ان دنوں میں کہ ہم کوئی غلط وکٹ بنائیں. ہم پورا کنسنٹریٹ کرتے تھے کہ نہیں, کرکٹ کی جو وکٹ ہے وہ سوٹیبل ہونی چاہیے بالرز کے لیے بھی اور بیٹسمین کے لیے بھی, جس کی وجہ سے پوری وادی سے پلیئر آتے تھے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے جو رانجی ٹرافی کیپٹن بھی ہیں, جو قیوم صاحب ہیں, بگو صاحب, تو وہ یہاں کی پیداوار ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے کھیلی ہے کرکٹ بیجبیارا میں ہی, لیکن بیجبیارا میں انہوں نے کرکٹ کھیلی, لیکن رانجی ٹرافی کے لیے وہ ان کا جو پہلا سٹیپ تھا وہ سوپور سے شروع ہوا, کیونکہ ان کا میچ تھا سٹی کلب کے ساتھ. تو اس میں جو ہم نے وہ فائنل میچ تھا, تو اس میں جے کے سی اے کے جو ٹاپ براس تھی وہ یہاں پر ایز گیسٹ تھے. تو انہوں نے جب قیوم صاحب نے اس دن سٹی کلب کے تقریباً 6 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے, ٹاپ لیول کے جو 6 کھلاڑی تھے, وہ 6 کھلاڑی ان دنوں رانجی ٹرافی کھیلتے تھے. تو قیوم صاحب نے ان کو آؤٹ کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا. تو ان کو اسی وقت اس ٹیم نے سائن کیا کہ آپ ہماری ٹیم سے کھیلو. تو اس کے بعد جب وہ سٹی کلب میں گئے تو اس کے بعد انہوں نے پیچھے نہیں مڑ کر دیکھا. انہوں نے پھر رانجی ٹرافی بھی کھیلی, انہوں نے زونل بھی کھیلا, وہ پھر انڈین ایئر لائنز میں گئے, ادھر بھی وہ کھیلے. تو دین اس کی, اور لیکن وہ خود بھی یہ مانتے ہیں, قیوم صاحب, ان کا شکریہ کہ وہ خود بھی یہ مانتے ہیں کہ میرا جو کیریئر ہے وہ سوپور سے سٹارٹ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے پھر تھوڑی مشکلات بھی آئی, جس کی وجہ سے گاڑیاں یہاں آئی, باقی چیز ہوئے, اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی, تو گراؤنڈ ٹھیک نہیں رہا. تو یہی وجہ ہے کہ تھوڑا ہمارا کرکٹ بھی پیچھے ہو گیا. یہاں کا جو پریزنٹ لاٹ ہے وہ جب SNW رحمان کپ, آدھی پورہ یا اور بھی آپ کے جو ایڈجننگ ایریاز میں لیگز وغیرہ کھیلی جا رہی ہے, خاصے متاثر ہوتے ہیں اور دل برداشت ہو کر وہ واپس سوپور آتے ہیں. کہتے ہیں کہ کاش وہ ہمارے جو پرانے دن تھے, جیسے بٹ صاحب تھے, محمد یوسف تھے یا معراج الدین بلرو صاحب تھے, وہ جب کھیلا کرتے تھے تو ایک رونق ہوا کرتی تھی یہاں ان جیسے تاریخی میدانوں میں. تو کیا اب انشاءاللہ اب امید کی جا رہی ہے کہ وہ جو ایک رونق تھی وہ پھر سے بحال ہوگی یہاں پر ان جیسے ویران میدانوں میں؟ دیکھیں, میں کشمیر پیٹریاٹ کی وساطت سے سوپور کی پبلک کو اور سوپور کے کھلاڑیوں کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو 2021 کا سال ہوگا وہ کرکٹ کا ایک بہترین سال ہوگا سوپور قصبے کے لیے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ سب کو مل جل کر پبلک کو بھی ہیلپ کرنی ہوگی, پلیئرز کو بھی ہیلپ کرنی ہوگی, اور جو سینئرز ہیں ان کو تو سامنے آنا ہی آنا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر تو ہمارا جو بھروسہ ہے وہ تو سینئر پر ہی ہے, کیونکہ وہ تو وہ ایکسپیرینسڈ لاٹ ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ مل جل کر کرنا ہے, کوئی یہ بیچ میں کوئی یہ رکھنا بازی نہیں ہونی چاہیے, کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. تو میں آپ کو, اگر یہ پورا اچھی طرح چلے گا تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں آپ کی چینل کی وساطت سے پورے سوپور پبلک کو کہ اس سال انشاءاللہ کرکٹ یہ سیزن کرکٹ کے لیے ایک بہار سیزن ہوگا. اگر ہم آپ کے گھر کی بات کریں گے, اس وقت آپ کا بیٹا بڑا بہترین کرکٹ کھیل رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ بشیر احمد بٹ کے ہوتے ہوئے جب حاذق بٹ اچھی طرح سے پرفارم نہیں کرے گا اور اتنا گروم نہیں ہوگا, تو جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو گروم کیا, کیا آپ کا یہ دل نہیں کرتا ہے کہ جس طرح میرا بیٹا پلا بڑا اور ایک بہترین کرکٹر اب اسٹیٹ کے سامنے میں نے اس کو ریپرزینٹ کیا, اور بھی کچھ لڑکے ہوں گے جو ہماری چھتر چھایا میں اپنا ٹیلنٹ کو نکھار رکھیں گے؟ دیکھیے, جب جہاں تک حاذق کا تعلق ہے تو وہ جب میں نے اس کی ٹینڈنسی لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کی طرف تھی, تو میں اس میں انٹرسٹ میں نے لی, تو میں اس کو لاتا تھا کالج. تو اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس 2-4 لڑکے اور تھے, اور میں ان کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا ان 4-5 لڑکوں کو کہ وہ حاذق سے بھی بہت اچھے کھلاڑی تھے. تو اس میں سے میں نے 2-3 کو تھوڑا کرکٹ گیئر بھی دیا, یونیفارم دی, میں نے ٹریک دیا ان کو, جوتے دیے میں نے ان کو. تو چونکہ اب حاذق پر میرا تو زیادہ یہ تھا, حق تھا, فوکس تھا, فوکس نہیں تھا, فوکس سب پر پورا تھا, لیکن میں حاذق کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا. اس کو اگر وہ نہیں آتا میں اس کو کھینچ کر بھی لاؤں گا. لیکن وہ جو باقی 4-5 لڑکے تھے انہوں نے 1-2 مہینے وہ میرے ساتھ رہے, تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑے وہ نیگلیجنٹ ہو گئے, وہ نہیں آئے پھر پریکٹس میں. حالانکہ میں ان کے گھر بھی گیا, ان میں ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا انشان.
وہ اتنا بہترین بیٹسمین تھا کہ اس وقت اس کی ایج رہی ہوگی 10-11 سال. تو میں اس میں ایک بہت ہی اچھا کھلاڑی دیکھ رہا تھا. لیکن پھر 2-3 مہینے کے بعد وہ غائب ہو گیا. میں اس کے گھر بھی گیا لیکن وہ مجھے پھر نہیں ملا. اس کے گھر والوں نے بھی انٹرسٹ نہیں دکھائی اتنی, تو اس لیے میرا فوکس پھر زیادہ رہا حاذق پر ہی. تو لیکن یہاں پر ہیں لڑکے. ابھی بھی میں پچھلے 2-3 مہینے کی بات کر رہا ہوں, آپ کو بات کرتا ہوں. میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے. میں آپ کو, اگر وہ آئے گا نا ہمارے ایمبٹ میں, وہ آئے گا ہماری سرپرستی میں, وہ آئے گا, تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ ضرور JKCA ہر ایج گروپ میں جائے گا, رانجی ٹرافی تک بھی وہ جائے گا. لیکن تھوڑا اس کو آنا ہے ہمارے پاس. اب میں اس کے باپ سے بھی ملا ہوں, تو تھوڑا غریب بھی ہے, لیکن ہم نے کہا کوئی پرواہ نہیں, اس کو آپ دے دو ہمارے پاس, ہم ہمارے سپرد کرو, ہم اس کو انشاءاللہ گروم کریں گے. ہیں لڑکی. پچھلے 5 سالوں سے یہاں ایسا کوئی پروڈکٹ نکلا ہی نہیں. اگر ہم بارہمولہ کی بات کریں گے تو عاقب نبی, جہانگیر لون, ایسے لڑکے منظر عام پر آئے جنہوں نے اس وقت اپنی داغ بٹھائی. کیا آپ اس چیز کو فیل کر رہے ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں ایک ایسا پروڈکٹ نکلا نہیں جس کی ویلیو کو ضرورت تھی, جبکہ ہمارے پاس اتنا بہترین پوٹینشل اور ٹیلنٹ ہے؟ جی یہ تو ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اچھا, لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا گرومنگ کی پرابلم ہو گئی, جس میں میں اپنی بھی غفلت کہہ سکتا ہوں, میری بھی غفلت رہی, اور باقی سینئرز بھی انہوں نے بھی کوئی اتنی انٹرسٹ نہیں دکھائی. لیکن انشاءاللہ اب ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی ٹیلنٹ ہوگا وہ انشاءاللہ اتنا گروم ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی, اب ہمارے پاس ہے اس وقت بھی ہے, ایک ہے ہمارا منظر ہے ہمارا, ایک ہے ہمارا رنجوت لیفٹ آرم اسپنر ہے, وہ بھی یہیں پر تھوڑا گروم ہو گیا ہے. تو ایک ہے ہمارا آصف ہے ہمارا, وہ اس وقت باہر بھی اکیڈمی میں گئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 2-4 لڑکے ہیں جن پر ہم فوکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ رانجی ٹرافی سٹپ ہوگا, انشاءاللہ ان کو ہم آگے کھلوائیں گے اور ان پر محنت کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی باقی لڑکے ہیں جو ہماری نظروں میں اب آئیں گے انشاءاللہ, تو ان کو ہم انشاءاللہ گروم کریں گے. جب سے سوپور کرکٹ ایسوسیشن منظر عام پر آئی, یہاں کا جو یوتھ ہے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اب آپ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے پروو کرنا ہے, انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ہمیں سوپور کے کرکٹ کو بہت زیادہ اپلفٹ کرنا ہے. دیکھیے ان کی توقع تو صحیح ہے, ان کو ہم سے توقع رکھنی چاہیے, کیونکہ آج جو ہمارا ایک گٹھ بندھن ہو گیا ہے پرانے پلیئروں کا, نئے تھوڑے جو اس میں نئے بھی ہیں تھوڑے, تو انشاءاللہ یہ توقع ہم پوری ان کی توقع پر اتریں گے, اور ہم ان کو ایک بہترین کرکٹ کا سال دیں گے اس سال. کشمیر پیٹریاٹ سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. سوپور کرکٹ ایسوسیشن سے ہم اس وقت محو گفتگو ہیں ہی, لیکن اس سال سوپور کرکٹ ایسوسیشن نے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے. ایک ایسی لیگ کا انہوں نے انعقاد کیا ہے جو مانا جا رہا ہے کہ یہ سب لیگوں سے ڈفرینٹ لیگ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم ماجد احمد ملک, جو ہم سے بات کریں گے اور پورا فارمیٹ ہمیں بتائیں گے. یہ جو سوپور کپ ہے یہ کیا ہے, اس کا فارمیٹ کیا ہے, اور کتنی ٹیمیں اس میں انوالو ہوگی, اور کس طرح ہم اس کو یہاں پر آرگنائز کریں گے, تو انہی سے جانیں گے. مائی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس سپورٹ شو میں. تھینک یو سر, آپ کا بھی خیر مقدم ہے. مائی صاحب یہ کہیے کہ یہ جو آپ نے نئی لیگ کا انعقاد کیا یہاں پر, مانا جا رہا ہے کہ یہ بالکل ہٹکے ہیں, جو باقی لیگز کھیلی جا رہی ہیں 2020 یہ اس سے ہٹکے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ ایسی یہ کیا لیگ ہے, یہ منفرد لیگ کیوں ہے باقی لیگز سے؟ تھینک یو سر. بیسیکلی یہ لیگ ہمارے سوپور کرکٹ ایسوسیشن نے آرگنائز کی ہوئی ہے. ہاں بیسیکلی اس لیگ میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اننگس پیٹرن پہ یہ لیگ نکالی ہوئی ہے. اس میں کیا ہے کہ ہمیں 2 ڈیز نکالنا تھا, کہ یہاں پہ پرابلم ہے اس چیز کی کہ یہاں پہ اکاموڈیشن دینی تھی ٹیموں کو, تو اتنا یہاں پہ ہوٹلز نہیں ہیں وہ کرتے ہم. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 20 اوور 15 اوور 20 اوور 15 اوور 4 اننگس ہوں گی. پہلی اننگ ہوگی 20 اوور کی, دوسری اننگ ہوگی 15 اوور کی. یہ 20 اوور میں جو جیسے ٹیم نے سکور کیا 100 رن, بالکل, ہاں اگلی ٹیم نے سکور کیا 110 رن, انہوں نے لیڈ لی 10 رن کی لیڈ لی. ہاں بالکل. اور دوسری اننگ میں پہلی ٹیم آئی دوسری اننگ کھیلنے, انہوں نے 120 رن بنائے, تو 10 رن پہلی ٹیم کے ڈائریکٹ ہوئے, اس میں سے 111 رن کا ٹارگٹ ملے گا ان کو. ایک دن یہ کانسیپٹ ہمارے شو میں سعید ہمایوں قیصر نے بھی دیا تھا, کیا کہیں آپ اس کو تو فالو نہیں کر رہے ہو؟
نہیں سر وہ نہیں ہے, یہ میری دماغ میں یہ لیگ آئے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ٹورنامنٹ نکلتے ہیں یا 2020 نکلتے ہیں یا کبھی 30 اوورس کا یہ ٹورنامنٹ نکلتا ہے, یہاں پہ ہمارے دماغ میں یہ آیا کہ یہاں کے لڑکے کو اننگز کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے, ان کے دماغ میں یہ چیز نہیں ہے کہ اننگز میچ کیسے کھیلتے ہیں. تھوڑا ان کو ہمیں یہ دینا ہے کہ اگر ہم اننگز کھیلیں اس میں ٹیم ٹاس کرتی ہے, پھر ایک ٹیم جاتی ہے کھیلنے, اس کے بعد ریسٹ ملتا ہے اس کو, پھر ٹیم کو آنا ہے کھیلنے, بیٹسمین کو پھر دوبارہ آنا ہے. یہ تھوڑا کانسیپٹ اس کے دماغ میں جائے, یہ پرٹیکولر جائے کہ کیسے ٹیسٹ میچ ٹیسٹ کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم نے یہ اصل کرکٹ ٹیسٹ ہی ہے, بیسیکلی کرکٹ ہی ٹیسٹ ہی ہے. جو بھی کرکٹ نکلا ہے وہ ٹیسٹ ہی پہلے کھیلی جاتی تھی, اس کے بعد یہ ون ڈے 2020 آیا ہے. وہی ان کے ذہن میں ہمیں دینا ہے, یہ چیز ہم ان کے دماغ میں ڈالنی ہے. اس میں ملک صاحب جو 4 اننگز آپ ایک ہی دن میں کھیلو گے, تقریباً آلموسٹ 35 یعنی کہ 70 اوورز ہوں گی. کیا 4 اننگوں میں مختلف 4 بالیں ہوں گی یا آپ جو پرانی گیندیں ہوگی انہی کو کھیلو گے؟ نہیں سر, اس میں تو 4 بالیں ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہر ایک اننگ ڈفرینٹ ہے, ہر اننگ الگ الگ ہے. اس میں بالکل 4 بالیں ہوں گی, بالکل اننگ نئی سے سٹارٹ ہوگی, ہر ایک اننگ میں اپنی اپنی بال ہوگی نئی. بالکل سر. تو اس میں یہ کرائٹیریا مت رہے گا کہ جیسے اگر آپ اس کو شارٹ فارمیٹ ٹیسٹ کی طرز میں آپ لے رہے ہو, تو کیونکہ ٹیسٹ میں تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے تو کون بالر کتنے اوور کرے گا. اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں 35 اوورز کھیلے جائیں گے یا پہلے میں 20, اس کا آپ نے یہ لکھا ہے فارم پر کہیں یا کسی جگہ پر آپ نے یہ چیز ڈکلیئر کیا ہے کہ کوئی ریسٹرکشن ہوگی بالرز کے لیے کہ کون بالر کتنے اوور کرے گا؟ سر یہ اننگز میچ تو نہیں ہے. اگر ہم یہ چیز بولیں کہ یہ اننگز میچ ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ اوورس میچ ہے, اوورس ہے یہ اننگز کی پیٹرن پہ, اس لیے اس میں بالکل ریسٹرکشن ہے. اس میں جیسے 20 اوور میں پہلے آئیں گے تو اس میں 5 بالر رہیں گے. بالکل سر. اس میں جیسے یہ 15 اوور آئیں گے اس میں بھی 5 بالر رہیں گے, 3 اوور کر کے. وہ بالکل اس میں ریسٹرکشن ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بالر ایک اینڈ سے بھی ڈالے دوسرے اینڈ سے بھی ڈالے, وہ نہیں ہے سر. کتنی ٹیمز پر یہ ٹورنامنٹ مشتمل ہوگا؟ اس میں کتنی ٹیمز پارٹیسپیٹ کریں گے یا پرٹیکولرلی آپ نے یہ اپنے صرف ڈسٹرکٹ کے لیے رکھا ہے یا ڈسٹرکٹ سے باہر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں ہم نے ابھی موسٹ پروبیبلی ہم نے ابھی انالائز کیا, اس میں ہم 48 ٹیمز رکھ رہے ہیں ابھی, مگر جو ابھی ہم رسپانس آ رہا ہے باہر سے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے. ابھی ہم سوچ رہے ہیں اس میں کیا کریں. تو ڈسٹرکٹ وہ چیز ابھی ڈکلیئر نہیں ہوئی کتنی ٹیمز ہیں. ہم نے ایک بنایا تھا, ایک پروپوزل ہم نے بنایا تھا 48 ٹیمز کا, مگر پریشر آ رہا ہے باہر سے کہ بہت زیادہ ٹیمیں آ رہی ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہم نے یہ کیا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو, تو ادر ٹیمز کو ہم انوائٹ کریں گے. یہ ہم نے ابھی پروپوزل. ملک صاحب کیا اس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹس کے ٹاپ 4 ٹیمیں ہیں وہ آپ کے اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں؟ ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ٹاپ ٹیمیں ہیں, ڈسٹرکٹ کے نہیں, آف ویلی کے جتنے بھی ٹاپ ٹیمیں ہیں وہ سبھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میں ہر ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. ہر ڈسٹرکٹ کے ٹاپ ٹیمز یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہمیں ہر ڈسٹرکٹ کے میں بھی موسٹ پروبلی کوئی ٹیم باہر سے بھی آئے اس کو بھی ہم اکاموڈیٹ کریں گے یہاں پہ. اس میں ایک ٹیم کا فیس کتنا ہوگا؟ اس میں ہم نے رکھا ہے 15,000 روپیہ فیس ہے. اس میں 15,000. اس میں ان کو ہم دیں گے 3 لیگ میچز, اس میں لنچ بھی ہوگا, سارا ہوگا. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں. ایک ٹیم اگر 15,000 پے کرتی ہے میچ فیس, تو اس میں جو 2 بالز یوز کرے گی اپنے کھیلنے کو لے کر, کیا وہ اس میں آپ ایڈجسٹ کر پاؤ گی یا اس کو بالز اپنے کھاتے میں سے لانے ہوں گے؟ نہیں, ہر ایک چیز, ہر ایک اکوپمنٹ یہاں پہ وداؤٹ دیئر اکوپمنٹ, بیٹس اینڈ پیڈ ویڈ, اس کے بغیر جو بھی خرچہ ہوگا وہ ٹورنامنٹ کمیٹی اس میں برداشت کرے گی. اگر یہ ٹیسٹ ٹائپ پر یہ کرکٹ آپ یہاں پر لیگ آرگنائز کروا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے اس میں ریڈ چری ہوگی اور وائٹ یونیفارم ہوگی. ایگزیکٹلی, اس میں ریڈ بال ہی ہے اور وائٹ یونیفارم ہے. بالکل امپائرس کا بلیک پینٹ وائٹ شرٹ, یہ ہم نے بالکل ڈسکس کیا ہوا ہے. بالکل اس میں جیسے ٹیسٹ کھیلی جاتی ہیں ویسے یہ ٹورنامنٹ بھی کھیلا جائے. آپ کو لگ رہا ہے جیسے ہی آپ نے اس چیز کے لیے پرومو نکالا, آپ کو ہر جگہ سے تھمز اپ مل رہے ہیں اس لیگ کو لے کر؟ میں کیا بولوں آپ سے سر. ابھی ہم نے کل ہی ہم نے پوسٹ کیا ہے ابھی فیس بک میں 100+ ٹیمیں ابھی انہوں نے اپروچ کیا ہوا ہے. ہم سوچ رہے ہیں ان میں سے ہمیں کٹ کرنی ہے ٹیمیں.
اس میں آپ نے ظاہر سی بات ہے پول بنانے ہوں گے. اگر 48 ٹیمز پر یہ ٹورنامنٹ مشتمل ہوگا, پول آپ کیسے بناؤ گے؟ ایک پول جس میں 24 رہیں گی, دوسری پول میں 24, یا آپ خود بتائیے کہ اس کا فارمیٹ وغیرہ کیا ہے, تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کا فارمیٹ ہے یہ. اگر ہم نے 48 ٹیمز رکھی اس میں 12 پولز آئیں گے. ہر پول میں 4 ٹیمیں ہوں گی. 4 ٹیمیں ہوں گی ہر پول میں. ان کو 3 میچ لیگ آئیں گے, ملیں گے. تو ہر پول میں سے 2 ٹیمیں نکلیں گے. یہ قرعہ اندازی اس میں ہوگی, ڈراز وغیرہ ہوں گے اس کے لیے؟ جب آپ 48 کا لاٹ آپ کے سامنے موجود ہوگا تو اس میں ڈراز وغیرہ ہوں گے, یا آپ اپنی مرضی کے حساب سے پول بناؤ گے؟ نہیں, اس میں ڈراز ہوں گے, بالکل ڈراز ہوں گے. ان فرنٹ آف دیئر مینیجرز اور ان کے کیپٹنس ہوں گے, ان کے سامنے ہوں گے. بالکل ڈراز ہوں گے. اس میں کون سی ٹیم کس پول میں جائے گی وہ ڈراز کے حساب سے ہوگی, ایسے نہیں ہوگا. کب اس کا آغاز ہوگا؟ موسٹ پرابلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ 15 مارچ سے ہم سٹارٹ کریں گے نورگاہ میں, کیونکہ وہی ایک گراؤنڈ ہے جو ابھی تیار ہوا ہے. جو اس کی اوپننگ سرمنی ہوگی, کیا وہ جو میچ ہوگا اس دن وہ آفیشیل میچ ہوگا یا جسٹ انٹرٹینمنٹ ہوگا؟ نہیں سر, اس میں آفیشیل میچ ہی ہوگا. سٹارٹ ہوگا آفیشیل میچ ہی ہوگا, اس کے بعد یہ کنٹینیوسلی چلے گا. اس میں ہم نے 3 وینیو دیے ہوئے ہیں. ایک تو سبان اسٹیڈیم, 2 میچ ان کو ملیں گے میٹنگ پہ, 1 میچ ملے گا ان کو ٹرف پہ. ٹرف ہم خوشحال اسٹیڈیم میں تیار کر رہے ہیں. اچھا, جو ٹیم 3 میچ ہر ٹیم کھیلے گی, اس میں سے اس ٹیم کو لازماً ٹرف پر 1 میچ ضرور کھیلنا ہوگا اور 2 میٹ پر کھیلنا ہے. بالکل ٹرف پہ 1 میچ اور 2 میٹنگ پہ ملیں گے ان کو. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو کنسپٹ آپ نے لوگوں کو دیا ہے, ایک نیا کرکٹ آپ نے یہاں پر, مطلب ایک طرح سے ایک ریولوشن ہوگا یہ, یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ سوپور کی جو گیم وہ آن ہے؟ بالکل آن ہے سر. یہ نیا کانسیپٹ ہر ایک یہاں پہ آپ جو جتنے بھی لیگ دیکھیں گے یہاں پہ, یا ناک آؤٹ دیکھیں گے, وہ 2020 پہ مشتمل ہوتی ہے یا ہوتی ہے 30 اوورز کی گیم. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ نیا دیں کچھ جو ابھی تک نہیں ہوا ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ ٹورنامنٹ یہاں پہ نکالا ہوا ہے. فائنل کو لے کر آپ نے اپنے پرائزز ڈسکلوز کیے ہیں میڈیا میں کہ کیا پرائزز وغیرہ ہوں گے, کیش پرائز کیا ہوگا, یا اگر آپ مین آف دا میچ دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ نا ذرا ناظرین کو ہمارے بتائیے گا کہ کس طرح کی پریپریشن ہے اور کیا آپ نے اس میں نیا کچھ کیا ہے باقی لیگز کو لے کر. نہیں, ابھی پرائز کا ہم نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا. جب جیسے ہی وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم, تو ہم ڈیفینیٹلی وہ میڈیا کو دیں گے وہ کیا ہوں گے, وہ پرائز کیا ہوں گے. تو نیا اس میں یہی ہے کہ یہ بالکل دوسرا ہی چیز ہے کچھ جو یہاں پہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے, کیونکہ اننگس میچ وہ بھی اس کو کنورٹ کیا ہوا 15 اوورس میں, وہ ڈفرینٹ ہی ہے کچھ. تو آپ سمجھو کہ یہ ڈفرینٹ ہی ہے کچھ. یہ ایسی لیگ نہیں ہے کہ جو ہر ایک جگہ پہ کھیلی گئی ہوئی ہے. پلے گراؤنڈز کو اس لیگ کو لے کر کس طرح آپ ماڈیفائی کرو گے؟ کیا جب ایک کھلاڑی یہ لیگ کھیلنے آئے گا تو اس کو لگے گا کہ باقی لیگ سے ہٹ کر یہ میدان کچھ دلکش پیش کر رہا ہے؟ آپ جیسے آج شروع ہوگی لیگ, آپ خود ہی دیکھیں گے کہ ہوگا کیا. میں اتنا ہی آپ سے کہوں گا کہ ابھی تک ویلی میں ایسا ٹورنامنٹ ہوا نہیں ہوگا ابھی تک, رائٹ فرام جب سے یہاں پہ کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہوگی. جیسے آپ دیکھو گے کہ ابھی تک ایسی لیگ کہیں پہ بھی نہیں ہوگی. رہی تو یہ بات اس لیگ کو لے کر, اللہ کرے یہ لیگ سب سے زیادہ کامیاب ہو اور یہاں کا جو یوتھ ہے ان کو بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ملے, اور جو یہ نیا کنسپٹ لے کر آ رہے ہو آپ, یہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے علاقے میں یہ کنسپٹ پھیل جائے اور آپ کو لوگ فالو کریں. تو دوسری بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد جو یہ لیگ جب فنش ہوگی, اس کے بعد کوئی اور ٹورنامنٹ آپ کے ذہن میں سوپور کرکٹ ایسوسیشن نے سوچ لیا ہے کہ کوئی دوسرا ٹورنامنٹ یہاں پر آرگنائز ہو؟ سر ابھی ہم فوکس اسی پہ کر رہے ہیں. لیگ اس کے بعد بھی ٹورنامنٹ ہے, مگر ہمارا بالکل فوکس ہے ابھی اس لیگ پہ کہ جیسے ہی یہ کامیاب ہوگی تو اس کے بعد ہم بیٹھیں گے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کیا کون سی لیگ اور کیا ناک آؤٹ ہوگا, کیا کریں گے اس کے بعد. وہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ ابھی ہمارا فوکس ہے بالکل اسی لیگ پہ. سر سوپور کے معزز شائقین یہ چاہتے ہیں کہ اس لیگ میں کم سے کم جو موجودہ لانجی کا لاٹ ہے وہ یہاں پر کھیلنے کے لیے آئے, تو کیا پریپریشن چل رہی ہے اس کے بارے میں اس لیگ کو لے کر؟ سر یہیں کی رانجی کی ٹری میں پلیئرز نہیں سر, ہم چاہتے ہیں کہ جموں کے بھی جتنے بھی رانجی ٹرافی کے پلیئرز ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہوں. ہم ان کو اکاموڈیشن بھی یہاں پہ پرووائڈ کریں گے. وہاں سے بھی کوئی ٹیم آئے تو اس کو بھی ہم یہاں پہ اکاموڈیشن دیں گے. یہ آپ یہ مت بولیے آپ کی خالی ویلی کے, ہم چاہتے ہیں کہ جموں سے بھی آئے, جتنے بھی ٹیمیں وہاں سے وہ بھی یہاں اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. سر
کشمیر پیٹریاٹ سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. دیجیے اپنے میزبان قاضی سعید شفیق, کیمرہ پرسن پرنس ایاز اور سپورٹس ٹیم کشمیر پیٹریاٹ کی پوری سپورٹس ٹیم کو آج کے پروگرام سے رخصت. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور سپورٹس موضوع پر آپ سے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھتے رہیے گا کشمیر پیٹریاٹ.